नाज़रीन, मेगा ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि अमेरिका से ये बात सामने आ रही है कि अमेरिका डायरेक्ट ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है। अमेरिका इस बात को कंसीडर कर रहा है कि वो बरह रास्त भी ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। न्यूक्लियर स्ट्राइक ईरान के ऊपर की जा सकती है। जो स्पेशल एक वेपन भी अमेरिका ने तैयार कर रखा है, अमेरिका डायरेक्ट स्ट्राइक कर सकता है। इस बारे में हम तफसीली बात करेंगे। उर्दगान और ईरानी प्रेसिडेंट की कायरो के अंदर एक अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है, जबकि जॉर्डन के अंदर जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस इनके नुमाइंदे पहुंच रहे हैं और इधर से अरब लीग की जो मिनिस्ट्रियल काउंसिल है वो वहां पर पहुंच रहे हैं और एक अहम तरीन मीटिंग सीरिया के हवाले से यहां पर होने जा रही है। सेंटकॉम के जो कमांडर हैं वो इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं और मुकम्मल अमेरिकी ग्रीन लाइट के साथ ये कब्जा यहां पर होता चला जा रहा है। और वहां तुर्की ने एक स्टेटमेंट जारी किया है इजराइल के खिलाफ, लेकिन उस स्टेटमेंट का जवाब इजराइल ने यह दिया है कि मजीद इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो जो ताज़ा तरीन इस वक्त सूरत हाल है, क्या मंजरनामा है, शाम से एक नई जियोपॉलिटिक्स हमें निकलती हुई नजर आ रही है। गजा से हम लेबनान गए, लेबनान से अब शाम में हैं। शाम का जो मंजरनामा है वही आगे जना नया मिडल ईस्ट डिसाइड करेगा और अलायंसेस बन रहे हैं, नए इत्तेहाद यहां पर हो रहे हैं और रूसी बेसिस को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश हो रही है। यूरोप ने जो कंडीशन रखी है उससे लगता है कि शायद दमिश्क के लिए मुश्किल हो जाए रूस की बेसिस को यहां पर उनको कोई गारंटी देना या यहां पर उनका कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। इससे पहले एक वक्त था कि अरब और इजराइल लड़ रहे थे और ईरान यहां पर इत्तेहादी था इजराइल का। फिर जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद से ईरान का एक सिलसिला शुरू हुआ। अब ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं और ईरान जिस तरह से इजराइल से लड़ा है आज तक कोई नहीं लड़ सका। एक लंबी तरीन जंग और बहुत ज़्यादा नुकसान इजराइल को जिस तरह से पहुंचाया गया, तो अब इसलिए वो ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं। और फिर नए वर्ल्ड ऑर्डर का मेन पिलर भी तो डेफिनेटली ईरान है। अब नाज़रीन खबर यह है कि जहाँ इजराइल के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही थी कि इजराइल हमला करने जा रहा है, अब वक्त आ गया है कि वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने जा रहा है। अब अमेरिका से खबर आ रही है कि अमेरिका भी बरह रास्त जो है वो अटैक कर सकता है। आपको याद होगा कि नेतन्याहू ने अपनी बीवी को स्पेशली ट्रंप के पास भेजा था डिनर के लिए और कन्विंस करने के लिए कि ईरान के ऊपर स्ट्राइक की जाए, इजराइल को इजाजत दी जाए कि वो स्ट्राइक करे। तो एक लॉबिंग तो पूरी तरह से चल रही थी। अच्छा, तो अब नाज़रीन अमेरिका से ये ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं और कौन कह रहा है? खुद जैक सल्वन, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, सबसे आला ओहदेदार हैं एक, और इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे के ऊपर हैं। उनसे पूछा गया जब कि इजराइल स्ट्राइक कर सकता है, इसके लिए आप क्या ग्रीन लाइट दे रहे हैं, क्या मामला है? तो उन्होंने कहा कि खुद अमेरिका ऐसा कर सकता है, तमाम ऑप्शंस इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सल्वन, ईरान मस्ट नॉट रीच न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज एंड ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल टू इंश्योर दैट। किसी सूरत में ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाएगा और हमारे सामने तमाम ऑप्शंस हैं। सिर्फ इकोनॉमी, सैंक्शंस, प्रेशर ये नहीं, बल्कि मिलिट्री जो एक्शन है वो भी यहां पर अंडर डिस्कशन है और बरह रास्त हम अटैक जो वो कर सकते हैं। फिर जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई है उसके अंदर जरा देखिए, एडवाइजर टू प्रेसिडेंट इलेक्ट कंसर्न्ड इकोनॉमिक प्रेशर इजंट इनफ टू कंटेन तेहरान, कंसीडर मिलिट्री एक्शंस। ये वैसे कौन से एडवाइजर्स हैं? ट्रंप के हवाले से तो ये बात वाज़ेह है कि वो हर सूरत में ईरान को रोकना चाहता है, लेकिन ट्रंप एट द सेम टाइम जंग के लिए भी राजी नहीं है। जंग भी वो नहीं करना चाहता है, वो दूसरे ऑप्शंस इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन ये कौन से एडवाइजर्स हैं जो ट्रंप को कह रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रेशर खाली इनफ नहीं है, बल्कि हमें मिलिट्री एक्शन लेने की जरूरत है और अभी वो एक्शन जो है वो लेने की जरूरत है? तो आप बखूबी इसको समझ सकते हैं कि ये कौन से एडवाइजर्स हैं, कौन ट्रंप के इर्द गिर्द घूमता है, कौन सी ये लॉबिंग है। अब नाज़रीन अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो अमेरिका और इजराइल न्यूक्लियर का जवाब बनाकर ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं। हर मुल्क के हवाले से वो एक जवाब बनाते हैं ना हमला करने के लिए, फिल वक्त वो एक न्यूक्लियर का जवाब के ईरान न्यूक्लियर बना। और ये बात ज़हन में रखें कि अमेरिका ने एक स्पेशल वेपन भी तैयार कर रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो अंडर द माउंटेन्स हैं और बहुत ज्यादा गहराई के अंदर हैं। तो जो कन्वेंशनल जो बंकर बस्टर बॉम्ब है वो उनको हिट नहीं कर सकता। इसके लिए अमेरिका ने एक अलग से वेपन तैयार कर रखा है कि जो ज्यादा गहराई में जाकर इसको अटैक कर सकता है और इस न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर सकता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर का जवाब बनाकर अब वो सारा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें गौर करें तो बहुत आसान है ईरान को न्यूक्लियर से रोकना, क्योंकि ईरान तो खुद नहीं चाहता वो न्यूक्लियर बनाए। इससे ज्यादा और आसान क्या होगा? यानी मिसाल के तौर पे नॉर्थ कोरिया है, अब वो कहता है जी हम न्यूक्लियर हर सूरत में बनाएंगे,
تو وہاں پر معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا. ایران جیسا ملک جو خود کہتا ہے کہ ہم نیوکلیر نہیں بنانا چاہتے, ابھی ریسنٹلی سپریم لیڈر نے یہ باقاعدہ فتویٰ دیا, سپریم لیڈر نے, کہ یہ ایسا ویپن بنانا تو ہمارے ہاں جائز ہی نہیں ہے, دین میں جائز ہی نہیں ہے, اس لیے ہم نہیں بنائیں گے. بٹ مجبوری میں ان سیکیورٹی کنسرن ہم کو بنانا پڑے گا. اور سیکیورٹی کنسرن کون سا؟ کہ جب اسرائیل یا کوئی اور دوسری طاقت ہمارے اوپر حملہ کرے گی تو صرف ایسی مجبوری میں ہم بنائیں گے, وگرنہ ہم نہیں بنانا چاہتے ہیں. تو بڑا آسان ہے کہ ایران کو روکنا, اور یہ وہی ٹرمپ ہے جو خود ایران سے نیوکلیر ڈیل سے نکلے تھے, اور بعد میں بلنکن نے یہ بیان جاری کیا اسی مہینوں کے درمیان ایک کانفرنس میں کہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی جو ہم نے اس نیوکلیر ڈیل سے نکلے. نیوکلیر ڈیل کیا تھی؟ کہ ایران نیوکلیر نہیں بنائے گا, اس کے اوپر سینکشنز ختم ہو جائیں گی. ایران نے اپنا نیوکلیر پروگرام روک دیا, سینکشنز پھر بھی نہیں ہٹی, لیکن پھر بھی ایران نے کمپرومائز کیا. تو وہی ٹرمپ ہے آج دوبارہ, اور کہہ رہے ہیں جی اسٹرائک کریں گے. حالانکہ ایران تو ہر حوالے سے کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے. برکس میں اس نے کہا کہ نہیں بنائیں گے, عربز کو انشورٹی وہ دے چکا ہے کہ ہم نہیں بنائیں گے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسرائیلی لابی کا امن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ کوئی ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے ہی نہیں دینا چاہتے کہ امریکہ یورپ کسی قسم کی بات کریں ایران سے, کسی قسم کا معاہدہ کریں, وہ بس اس کو ٹیررسٹ ہی ڈکلیئر کریں ہر صورت میں, اس سے کوئی بات نہیں ہوگی, بس اس کو تباہ کیا جائے گا. کوئی معاہدہ ایران کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, یہ اسرائیل کی پالیسی ہے. تو اس لیے ان کو جنگ چاہیے, ان کو کسی قسم کا امن نہیں چاہیے. فی الحال وہ نیوکلیر کا بہانہ بنا کر جا رہے ہیں, کل کو ڈیفینیٹلی اس کا جواب پھر ایران دے گا. اندر سے ڈسٹیبلائزیشن اور بہت سارے بہانے, یہ دیکھو کتنی ظالم رجیم ہے, فلانا فلانا, وہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ یہ کریں گے. لیکن پہلی جو سٹرائک کر رہے ہیں وہ نیوکلیر کا بہانہ ہے. لیکن اب آپ دیکھیں نا, یہ کتنی عجیب سی بات ہے. ایران کہتا ہے ہم صرف تب نیوکلیر بنائیں گے جب یہ ہمارے پر حملہ کریں گے, اور وہ اس لیے حملہ کر رہے ہیں کہ ایران کو ہم نیوکلیر نہیں بنانے دیں گے. یعنی وہ مجبور کر رہے ہیں ایران کو نیوکلیر بنانے پر, اور اسی کو پھر جواز بھی بنا رہے ہیں. تو اس سارے کا ہمیں لیسن کیا ملتا ہے؟ لیسن ناظرین یہ ملتا ہے کہ ایسی طاقتوں سے اسلامک ورلڈ کا سامنا ہے کہ اگر ان کو سفید پرچم دکھایا جائے گا, اگر ان کی تمام ڈیمانڈز مان بھی لی جائیں گی, پھر بھی وہ رحم نہیں کھائیں گے. بلکہ اگر ان کی ڈیمانڈز مانی جائیں گی, ان کو وائٹ فلیگ دکھایا جائے گا تو زیادہ بے رحمی سے ماریں گے, کیونکہ ان کا مقصد کوئی امن کرنا نہیں یا سب کو سبجوگیٹ کرنا ہے, سب کو تباہ کرنا ہے, کوئی درمیانی راستہ نکالنا نہیں ہے, بلکہ ہر ایک کو تباہ کرنا. خاص کر وہ جو ان کے سامنے کبھی کھڑے ہوئے ہوں, ان سے کوئی وائٹ فلیگ, کوئی پیس ایگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. اب دیکھیں نا, یہ تو کھلے عام کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نیو مڈل ایسٹ بنائیں گے. تو بندہ پوچھے کہ ان کو رائٹ کس نے دیا ہے کہ یہ نیو مڈل ایسٹ بنائیں؟ مڈل ایسٹ کیا ان کی جاگیر ہے کہ یہ جیسا چاہیں گے اس کو شیپ دیں گے؟ تو یہ ہیجمنی کا معاملہ ہے, یہ طاقت کا معاملہ ہے. جو کوئی بھی طاقت سے ہٹ کر ڈیل کرنے کی کوشش کرے گا ان سے, وہ نقصان اٹھائے گا. تاریخ واضح ہے, انہوں نے نقصان ہی اٹھایا ہے. وہ ہمیشہ کے لیے غلام بن کر ہی رہ گئے ہیں, وہ تباہی ہوئے ہیں جنہوں نے اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے. تو ایران تو واضح ہے, ایران اس حوالے سے کلیئر ہے کہ وہ آگے بڑھے گا, آخری حد تک لڑائی جاری رکھے گا. ریزسٹنس اس حوالے سے کلیئر ہے. ابھی جو سپریم لیڈر نے خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ ریزسٹنس اور ایکسپینڈ ہوگی, اور شام میں ایک نئی ریزسٹنس جو ہے وہ جنم لے گی. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہوگی. اگلی ناظرین بڑی امپورٹنٹ خبر یہ آ رہی ہے کہ اردگان دورہ کر رہے ہیں کائرو کا, مصر کا, اور وہاں پر جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں. اردگان آ رہے ہیں اور ایران کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, اور 10 اور کنٹریز کے جو سربراہان ہیں یا ان کے نمائندے ہیں وہ بھی مصر میں پہنچ رہے ہیں. وہاں پر ایک اہم ترین میٹنگ ریگارڈنگ سیریا ہونے جا رہی ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک کولڈ وار بھی یہاں پر چھڑ رہی ہے اسلامی دنیا کے درمیان. تو یہ میٹنگ بہت اہم ہوگی. اور مصر کیوں؟ چین نے جو ایک ملک کے ساتھ ملاقات کی ہے پورے مڈل ایسٹ میں ریگارڈنگ سیریا کے ایشو کے, وہ ایجپٹ کے فارن منسٹر کے ساتھ کی ہے. تو ایجپٹ چونکہ شام اور یہ دونوں ایک ملک ہی ہوا کرتے تھے, تو ایجپٹ کا بہرحال یہاں پر رول ہے. ایجپٹ ہی وہ پہلا کنٹری ہے جس کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی کنڈیمنیشن کی گولان ہائٹس کے حوالے سے. وہ کہ گولان ہائٹس ظاہری بات ہے وہ سٹیٹمنٹ سے کون سا اسرائیل نے رکنا ہے, لیکن بہرحال ہم ایک تاریخی پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ابھی کچھ دیر میں ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ جارڈن میں ہو رہی ہے, اور جارڈن میں عرب لیگ کی میٹنگ ہو رہی ہے. ساتھ کون شریک ہو رہا ہے؟ ساتھ جرمنی, برٹن اور فرانس کے فارن منسٹر اور باقی ملکوں کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں. ادھر عرب لیگ کے سارے نمائندے اور ادھر ان 3 بڑی مغربی پارس کے نمائندے یہاں پر آ رہے ہیں. تو یہ بھی بڑی اہم میٹنگ ہوگی, دیکھتے ہیں اس سے کیا خبر آتی ہے. کیونکہ وہ بیک گراؤنڈ تو آپ کے سامنے ہے کہ جو مڈل ایسٹ اپنا انفلوئنس بنا رہا ہے یورپ کے اندر, وہاں پر انویسٹمنٹس کر رہا ہے, لونز دے رہا ہے, ایک اس کا انفلوئنس وہاں پر بنتا چلا جا رہا ہے, اور وہاں پر وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جو ہے نا فلسطینی ریاست کے حوالے سے. اور یہاں
چونکہ دیکھیں عرب ورلڈ کیا پوزیشن لے رہی ہے سیریا کے حوالے سے ابھی یہ مبہم ہے، ابھی مزید یہ کلیئرٹی آ جائے گی اس طرح کی میٹنگز کے بعد، کیونکہ دیکھیں سیریا کے عرب ملک ہے، اس میں ترکی کی انٹری ہوئی ہے، یہ بہت ٹائم کے بعد ایک عرب ملک میں ایک ترکی کے انفلوئنس والی حکومت قائم ہو رہی ہے عرب ملک کے اندر، وہ ملک جو عرب لیگ کا ممبر ہے اور ابھی اس کو باقاعدہ لایا گیا ہے عرب لیگ میں، تو اس لیے یہ ایک عجیب سا سینیریو ہے اور ایک ہاسٹیلٹی یہاں پر کریٹ ہوتی ہے ہمیں نظر آ رہی ہے، جو کہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو سینٹ کام کے کمانڈر ہیں وہ اسرائیل کے اندر موجود ہیں اور میٹنگز ہو رہی ہیں آرمی چیف کے ساتھ اور باقی ڈیفنس آفیشلز کے ساتھ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ پوری گائیڈنس دے رہا ہے، اس کا پورا کور موجود ہے، اور سینٹ کام کے کمانڈرز نے اس جنگ میں کتنی ہی مرتبہ دورہ کیا ہے، ہر ایک بڑی ڈیولپمنٹ سے پہلے سینٹ کام کے کمانڈر وہاں پر پہنچے ہوتے ہیں، شاید ان کی باقاعدہ پہلے وہ بتاتے ہیں کہ ایسے نہیں تو ایسے، مطلب ایک پوری گائیڈنس اور ان کا کور شامل ہے۔ نکی ہیلی، اس کے بارے میں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس کا ابھی ایک انٹرویو تازہ ترین آیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ ٹرمپ شوڈ کال اردگان ایران کو ویک کرنے کے لیے، اردگان سے بات کی جائے اور ساتھ رشیا کو پش کرنے کے لیے، سیریا سے اس کو نکالنے کے لیے اردگان کو استعمال کیا جائے، یہ نکی ہیلی کہہ رہی ہیں، ٹرکش میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ نکی ہیلی ارج ٹرمپ ٹو کال اردگان ٹو ویکن ایران اینڈ رشیا یوکرین وار۔ اب وہ کہہ رہی ہے ایک تو ایران کو گولڈن اپرچونٹی ہے کہ یہاں پر کمزور کر دیا جائے اور دوسرا رشیا کو نکالا جائے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ادھر یوکرین وار پہ اثر پڑے گا اور یوکرین کی جنگ جو ہے رک جائے گی۔ ڈیفینیٹلی وہ تو نہیں رکے گی اس طرح، وہ رشیا کی وکٹری کے بغیر رک نہیں سکتی ہے، رشیا کے اپنی ڈیمانڈز کے بغیر رک نہیں سکتی ہے، یا پھر عالمی جنگ ہے تو، لیکن بہرحال یہ اس کا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یوز اردگان ٹو ویک ایران، یہ نکی ہیلی کہہ رہی ہیں۔ اب ناظرین جو روس کی بیسز ہے نا شام میں بہت امپورٹنٹ ہے، ریزسٹنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور ایران کے لیے اور سپلائی لائن کے لیے، یہاں پر صرف روس ہے جس کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، روس کے ٹرکس، روس کے جہاز، روس کی وہ بیسز، وہ ایسا ٹکڑا ہے جس کو کوئی ہٹ نہیں کر سکتا، تو اس لیے اب اسرائیل بھی کوشش کر رہا ہے کہ روس یہاں سے نکل جائے۔ یورپ نے یہ شرط رکھی ہے کہ روس کو نکالو گے تو ریکگنائز کریں گے، دمشق کے سامنے یہ شرط رکھی گئی ہے، تو یہ جو سینیریو پیدا ہوا ہے نا اس میں تھوڑا مشکل لگ رہا ہے کہ روس یہاں پر کنٹینیو رکھ سکے، اب یہ چانسز پیدا ہو گئے ہیں کہ روس کو شاید یہاں سے جانا پڑے، اور اسرائیل نے جس طرح سے ڈاج دیا، اسرائیل اور رشیا کا بھی ایک ایگریمنٹ تھا، اور یہاں پر صرف رشیا ہی کا وہ ایگریمنٹ تھا جو سیریا کو پروٹیکٹ کر رہا تھا اسرائیل کی بمباری سے، یہاں پر اسرائیل نے وہ بھی ڈاج دیا، وہ آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کا ذرا بیک گراؤنڈ دیکھیے۔ دو بڑی خبریں ہیں، ایک تو یہ کہ جو دماسکس کی گورنمنٹ ہے، جو نئی اتھارٹیز ہیں، ان کی پہلی سٹیٹمنٹ آئی ہے ریگارڈنگ اسرائیل کی آکوپیشن کے، خاموشی تھی مکمل پہلی سٹیٹمنٹ، اور بیسیکلی وہ سٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے، ایک لیٹر بھیجا گیا ہے سیکیورٹی کاؤنسل کو کہ اسرائیل کا قبضہ رکوایا جائے۔ دوسرا ترکی نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو انفارم کیا ہے کہ وہ اپنا قبضہ روکے، یہ ٹرکی کا سٹیٹمنٹ ہے۔ We informed Israel for the need to stay away from its provocations by occupying lands in the Syrian Golan and the danger of their strategy۔ اب یہ ترکی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو کہہ دیا ہے کہ وہ اپنا قبضہ روکے۔ اب اس کے اوپر تجزیہ میں کرتا ہوں، لیکن ذرا دیکھیے اس کا جواب اسرائیل سے کیا آیا ہے۔ ایک نے خط لکھا ہے، ایک نے کہا کہ ہم نے پیغام دیا، اس کا جواب اسرائیل کیا دے رہا ہے؟ اسرائیلی رجیم continues to dismantle Syrian military capabilities۔ Israel continue. Israeli occupation continues its incursion in southern Syria towards capital Damascus۔ مختلف ٹاؤنز کو وہ قبضے میں لے کر دمشق کی طرف بڑھ رہا ہے۔ Israel targeted the headquarter of the 4th Division in Damascus with high explosive missiles۔ In the heart of Damascus یہ air strike ہوئی ہے۔ Israeli air strikes are targeting Syrian Arab army storage facilities in the vicinity of Latakia۔ وہ جو کوسٹل لائن ہے وہاں پر سٹرائک ہوئی ہے۔ نیوز اباؤٹ اٹیکنگ ملٹری فیکٹریز ان دا الیپو ایریا، حلب شہر میں جو ڈیفنس فیکٹریز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، یہ جواب دیا ہے اسرائیل نے۔ اچھا اب پہلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ترکی کو ایک ڈی سٹیبلائز، یہ غور سے اب یہ باتیں سنیے گا، ترکی کو ایک ڈی سٹیبلائز اور ڈیوائیڈڈ سیریا سوٹ ہی نہیں کرتا، یہ ترکی کے اپنے نقصان میں ہے کہ اگر سیریا میں کوئی سٹیبل گورنمنٹ نہ بنے، یہاں پر کوئی امن نہ ہو اور یہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو جائے، تو اس کا پہلا بڑا نقصان خود ترکی کو ہوگا۔ لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ترکی وہ پالیسیز لے رہا ہے کہ جس کا نتیجہ یہی نکلے گا، اور اس کا پہلا ثبوت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شام تو ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، شام ڈیوائیڈ ہو چکا ہے کیونکہ اس کا ایک حصہ تو اسرائیل لے گیا ہے، اور ڈویژن کیا ہوتی ہے کہ ایک ٹکڑا وہ لے گیا، ایک ٹکڑا وہ لے گیا، تو اس کا ایک ٹکڑا تو اسرائیل لے کے جا چکا ہے، تو ڈیوائیڈ تو ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ڈیوائیڈ تو ہو گیا، تو جو اب یہی جو قبضہ ہے یہ ایک نئی جنگ کی بھی بنیاد رکھ رہا ہے، ایک نئی ریزسٹنس کی بھی بنیاد رکھ رہا ہے، تو سٹیبلٹی تو وہ خود اپنی پالیسیز سے
اس کا نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے. تو یہ اس کی اسٹریٹجک مسٹیک ہے, جو پالیسیز وہ لے کر چل رہا ہے, یہ اس کی اسٹریٹجک مسٹیک ہے, وقت یہ ثابت کرے گا. اچھا, تو اگلی بات ناظرین یہ ہے کہ ٹرکی از اونلی میکنگ سٹیٹمنٹس, اونلی میکنگ ہیڈ لائنز. یہ صرف میڈیا کی حد تک یہ سارا بیان جاری کیا گیا کہ ہم اسرائیل کو روک رہے ہیں. ایسا ہی روکا تھا انہوں نے غزہ کے اندر بھی, ایسا ہی روکا تھا انہوں نے لیبنان میں بھی اسرائیل کو. ایسی سٹیٹمنٹس تب بھی آتی تھی. ایون اردگان نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم اپنی فورسز بھیجیں گے اگر اسرائیل نے سیز فائر نہیں کیا, تو وہاں پر جو رکا تھا یہاں پر بھی وہ ویسے رکے گا. تو یہ صرف میڈیا کی حد تک ہے کہ اچھا ہم تو روک رہے ہیں, ہم نے تو پیغام بھجوا دیا. ایسے ہی پیغام سے روکنا ہوتا ہے اسرائیل نے, تو یہ جنگیں بس ایسے ہی ہو جاتی ہیں اور ایک پیغام سے رک جاتا ہے اسرائیل. تو اصل بات جو اب سامنے آ رہی ہے کہ ٹرکی اور اسرائیل کی یہ ڈیل ہو رہی ہے, مطلب آلموسٹ یہی بات ان کی ہو چکی ہے کہ اسرائیل جو کرد ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرے گا, بدلے میں ترکی کوئی کچھ نہیں کہے گا جو اسرائیل کی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے. اب یہاں پر اسرائیل کہتا ہے ٹھیک ہے ہم کردوں کو سپورٹ نہیں کریں گے. اب بھائی اسرائیل کے ساتھ کون سا معاہدہ ہوتا ہے؟ اسرائیل نے اگر آج کسی بات کے اوپر ہاں کر دیا تو وہ کیا اس کو اسی طرح رکھے گا؟ وہ جب چاہے گا اس کو توڑ دے گا. آج اس کو سوٹ کر رہا ہے, آج اس کو بس قبضہ چاہیے, وہ قبضہ اس کو مل رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے ہم ایس ڈی ایف کو سپورٹ نہیں, امریکہ تو ایس ڈی ایف کو سپورٹ کر رہا ہے, اس کا مطلب اسرائیل بھی کر رہا ہے. اگر اسرائیل ڈائریکٹلی نہیں بھی کر رہا, کل کو جب اس کو ضرورت ہوگی وہ کر لے گا. تو اسرائیل سے کون سا معاہدہ چل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ ایک اسٹریٹجک مسٹیک ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے مزید ریپرکشنز جو ہے وہ دیکھنے پڑیں گے. تو پہلی تو امپورٹنٹ بات یہ ہوگی. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ کب آئی ہے؟ جب اتنا کچھ ہو چکا ہے. اور اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ذرا شام کو حالت تو دیکھیے, اس کو معذور کیا جا رہا ہے, آلموسٹ کر دیا گیا ہے. اس کی پوری آرمی, یعنی ایک ریاست ہوتی ہے نا, ریاست کی ایک آرمی ہوتی ہے, اس کی نیوی ہوتی ہے جو اس کی پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے, وہ تو تباہ کر دی گئی ہے. کبھی آپ نے اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کسی ایک پورے ملک کی آرمی تباہ ہو گئی ہو, یہاں پر ایسا ہوا ہے. تو یہ آرمی بلڈ کرنے کے لیے تو دہائیاں چاہیے, اور وہ بھی اس صورت میں جب آپ سٹیبل ہو, اکانومی اچھی چل رہی ہو. تو وہ تو ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو آرمی انہوں نے تباہ کر دی تاکہ یہ واپس کوئی قبضہ لے نہ سکیں, اس کو معذور کر دیا. اگلی جو امپورٹنٹ بات, جو انہوں نے ایئر ڈیفنس تباہ کیا ہے, اس کے گہرے مقاصد ہیں. ایئر ڈیفنس تباہ کر کے ناظرین ان کی ایک ایئر سپیریورٹی قائم ہو گئی ہے. کس کے اوپر؟ لیبنان کے بعد شام, شام کے بعد عراق کے اوپر بھی. اس ریجن میں تگڑا ایئر ڈیفنس صرف شام کا تھا. شام کی وجہ سے عراق کو بھی ایک پروٹیکشن ملی ہوئی تھی, لیکن اب ان کی ایئر سپیریورٹی ان تینوں ملکوں کے, دیکھیں کتنے بڑے ملک ہیں, اور مڈل ایسٹ کے 3 انتہائی امپورٹنٹ ملک, اس کے اوپر اسرائیل کی ایئر سپیریورٹی, اور ود فل امپیونٹی اینڈ فل لیجیٹیمیسی, کوئی اس کو نہیں روک سکتا. یہ شام کا ایئر ڈیفنس کر کے, ایئر ڈیفنس تباہ کر کے اس کو یہ ایک ایڈوانٹیج ملا ہے. اب وہ کیا کرے گا ناظرین؟ جو خطرناک بات, جس کو ہم اس لیے بار بار اسٹریٹجک مسٹیک کہہ رہے ہیں کہ اس کے ریپرکشنز سب تک آئیں گے. اگر یہ سیریا کے اندر کا کوئی ایشو ہوتا تو پھر ایک معاملہ الگ تھا, لیکن جو کچھ سیریا میں ہو رہا ہے یہ پورے ریجن کو افیکٹ کر سکتا ہے, یہ پیلسٹینین کاز کو, یہ ریزسٹنس کو, اس لیے اس کو بار بار ڈسکس کیا جا رہا ہے اور اس کے اصل پہلوؤں کو سامنے لایا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے اسرائیل یہ کرنے جا رہا ہے کہ وہ اسیسینیشن آپریشنز کرے گا لیبنان میں, شام میں, عراق میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں ملکوں کے اندر کسی بھی گھر کے اندر بیٹھا ہوا, کسی بھی چھت میں, کسی بھی گلی میں, کسی بھی بلڈنگ میں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص محفوظ نہیں ہے اسرائیلی بمباری سے. اسرائیل جس کو چاہے, جس لیڈر کو چاہے, جس شخص کو چاہے, جس کنوائے کو چاہے وہ نشانہ بنا سکتا ہے. اور بیانیہ ان کے پاس ہے کہ ہم تو ویپن کی سپلائی روک رہے ہیں, ہم تو دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے لیے. تو وہ اسیسینیشن آپریشنز کریں گے تو کدھر جائیں گے یہ لوگ؟ مطلب ان کے لیے کوئی ڈیفینس تو ہے ہی نہیں. وہ عراق میں کریں, وہ شام میں کریں, وہ لیبنان میں کریں, تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک اور خوف پھیلے گا, ان کی ہیبت اور بول بالا ہوگا کہ دیکھو وہ جہاں بھی چاہیں گے اسٹرائک کر سکتے ہیں. اور بھائی لوگ گھروں میں پھر سرنگوں میں جا کر بیٹھیں گے. تو یہ ایک بڑا خطرناک پہلو. اور جو ہم بات کر رہے تھے روس کی, روس ہی تھا جو شام کو پروٹیکٹ کر رہا تھا, اور شام کی وجہ سے باقیوں کو پروٹیکٹ کر رہا تھا. روس اور اسرائیل کا ایک ایگریمنٹ تھا. روس نے اسرائیل کو کہہ رکھا تھا کہ بمباری کے حوالے سے ایک لمٹ تھی. مثال کے طور پہ ایئر سٹرائکس اسرائیل کر رہا تھا شام میں, لیکن کیا ایسی کر رہا تھا جو ابھی ہو رہی ہیں؟ نہیں, وہ لمیٹڈ تھیں, اور بس وہ بھی خلاف ورزی تھی معاہدے کی, لیکن اکا دکا سٹرائکس چل رہی تھی, لیکن ایسے نہیں تھی کہ وہ پوری ریاست کو معذور کر دے. تو رشیا نے یہ روک کے رکھا ہوا تھا اسرائیل کو, اور رشیا کے علاوہ کوئی طاقت ہی نہیں ہے جو اسرائیل کو روک سکے, کیونکہ ایران کے پاس وہ ایئر سپیریورٹی نہیں ہے, ایران کے پاس جنگی طیارے نہیں ہیں, وہ اسرائیل کو نہیں روک سکتے. یہ صرف رشیا تھا. اور یہاں پر اسرائیل نے رشیا کو کیسے ڈاج دیا کہ جب رشیا کی لیوریج ختم ہو گئی اور اسرائیل اور امریکہ کی اپنی حمایتی گورنمنٹ آ گئی, تو اسرائیل نے وہ ایگریمنٹ توڑ دیا, فوراً بمباری شروع کر دی. تو رشیا کو بھی ڈاج کیا, اور ابھی وہ رشیا کو ایکسپیل بھی کرنا چاہتا ہے,
کیونکہ رشیا ہی ہے وہ طاقت جس کے ذریعے سپلائی لائن اس کے جہازوں کو، اس کے ٹرکوں کو، اس کی بیسز کو کوئی نشانہ نہیں بنا۔ مثال کے طور پہ حزب اللہ کا کوئی لیڈر چلا جائے ادھر رشیا کی بیس کے اوپر، اسرائیل نشانہ نہیں بنا سکتا۔ وہاں پر کچھ آپ لا کر رکھ دیں، اسرائیل نشانہ نہیں بنا سکتا۔ تو اس 3 ملکوں کے اندر کون پروٹیکشن دے سکتا ہے کہ اس کا ٹرک جا رہا ہے، وہ چاہے اس میں جو مرضی لے کر جائے، وہ جس کو مرضی پہنچائے، اس کے ٹرک کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ کس کا ٹرک ہے؟ وہ رشیا کا ٹرک ہے۔ تو اس لیے وہ رشیا کو بھی یہاں سے ایکسپیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر اوپر سے یورپ، اس کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے کہ رشیا جائے، نیٹو کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے کہ رشیا جائے، اسرائیل کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے کہ رشیا جائے۔ تو اب وہ سینیریو پیدا ہو گیا کہ رشیا یہاں سے جائے گا، تو اس لیے یہ ایک اسٹریٹجک مسٹیک ہے۔ جو اسرائیل کے ساتھ چلنے کی بات کر رہے ہیں، معاہدے کی بات کر رہے ہیں، وہ خود بھی نقصان اٹھائیں گے اور باقیوں کا تو انہوں نے کیا فائدہ کرنا ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ ریزسٹنس از دا اونلی آپشن، اور وہی جاری رہے گی۔ ایران اپنے پارٹ پر لڑے گا، آخری حد تک لڑے گا، ریزسٹنس بھی لڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو قبضہ ہے یہ اس طرح سے قائم نہیں رہے گا۔ یہاں پر اور گروپس آئیں گے اور لوگ اٹھیں گے، وہ لڑیں گے اور اپنی اس زمین کو واپس لیں گے۔ صرف جنہوں نے یہ دیا ہے ان کی لیڈرشپ کے اوپر سوال اٹھ جائیں گے، تاریخ ان سے پوچھتی رہے گی۔ لیکن یہ جو بھی سہولت کاری ہوئی، یہ قبضہ وہ ہڑپ نہیں کر سکیں گے یہ زمین۔ وہ ادھر لیبنن میں بھی گئے تھے لیکن ان کو نکلنا پڑا، اور بہت زیادہ کیجوالٹیز کے ساتھ نکلنا پڑا۔ تو یہ اس وقت کی ناظرین تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور کریں، جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔